अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 26 मई 2019, 26 ऑफ मई 2019 और एसआरओ यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट ने रूल्स फाइनलाइज करवा दिए हैं एसिड डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के लिए। और उन रूल्स का नाम है एसिड डिक्लेरेशन प्रोसीजर एंड कंडीशन रूल्स 2019। तो थर्सडे को फाइनल करने थे, उन्होंने कल रात को फाइनल किए हैं। और बेसिकली मकसद ये था कि जब रूल्स फाइनल हो जाए तो हम डिस्कस करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो रूल्स को एफबीआर ने नोटिफिकेशन के थ्रू, जो एसिड डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 है, वो बेसिकली कानून है। वो आपके जो बेसिक सवाल हैं कि आया ये स्कीम मेरे पे अप्लाई होती है, इस स्कीम में बेनिफिट्स क्या हैं, अच्छा स्कीम यानी मैंने एसेट्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, कौन से एसेट्स मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो है ना उसमें मैंने अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है नहीं रिवाइज करनी, जो एसेट्स हैं जो मैं डिक्लेयर करूँगा उस पर मैंने टैक्स किस रेट से पे करना है। उसके अलावा ये वो सारे सवाल हैं जो हम डिस्कस भी करते रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पीछे आप जा सकते हैं हमारे टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे। एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें कुछ सवालात भी डिस्कस, सवालों के जवाब भी डिस्कस किए हैं, कानून को भी डिस्कस किया है। उसी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बेसिकली एसआरओ के थ्रू ये कवानीन रूल्स जो है ना वो डिफाइन करती हैं। अब ये याद रखें कि रूल्स का मकसद होता है कि एग्जैक्ट आपको जो है ना तरीक़ेकार बताए कि जो आप वहाँ करने जा रहे हैं, लॉ में करना चाह रहे हैं, डिक्लेयर करने जा रहे हैं अपने एसेट। सपोज करें एक प्लॉट है आपका, आपने डिक्लेयर नहीं किया था, तो यहाँ पे रूल्स में वो बताएगा कि वहाँ लॉ में बात बताएगा कि उस प्लॉट की क्या वैल्यू होगी, उस पर कितना टैक्स पे होगा और किस तरीके से आपने जो है ना उस प्लॉट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो तब जाके आपको इस डिक्लेरेशन का फ़ायदा होगा। अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे सवालात हैं आपके, तो उन सवालात का जवाब जो है ना ये रूल्स देंगे। जैसे आप कहेंगे कि जी ये बताएं कि ये डिक्लेरेशन जो मैंने करनी है, ये डिक्लेरेशन मैंने कहाँ करनी है, मैंने कोई फॉर्म भरना है, मैंने एफबीआर के ऑफिस जाना है, मैंने आईरिस में ऑनलाइन करना है। तो इस वीडियो से पहले चूंकि थर्सडे तक रूल्स फाइनल नहीं हुए थे, लोग फ़ोन तो करते रहे और कहते रहे जी वीडियो बनाए ड्राफ्ट रूल्स पे, लेकिन आज बेहतर है कि संडे के दिन आप जो फाइनल रूल्स हैं इनको देख रहे हैं, आज फाइनल हुआ। इसके अलावा जो स्टेट बैंक, इसके अंदर वो पार्ट जो है जो कहता है कि अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं उनको रिपैट्रिएट करना है, रिपैट्रिएट का मतलब है आपने पाकिस्तान वापस लाना है, तो उसका प्रोसीजर स्टेट बैंक वज़ा करेगा। तो उन्होंने भी इन कोऑर्डिनेशन विद एफबीआर 25 मई को, जो मेरे वाल साहब की सालगिरह का दिन है, उनकी तो डेथ होगी कुछ साल पहले लेकिन सालगिरह का दिन है, उस दिन ये जो है ना रूल्स इशू हुए हैं थर्सडे के बजाय सैटरडे को। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 था, स्टेट बैंक कह रहा है, उसमें सेक्शन 9 था जो ये जिक्र करता था कि जी स्टेट बैंक असूल वज़ा करेगा कि बाहर के जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको पाकिस्तान में रिपैट्रिएट कैसे करना है, करेंसी की वैल्यू क्या यूज़ करनी है। तो उसके रूल्स भी इन्होंने जो है ना इशू कर दिए। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें कुछ इक्वेशंस और फार्मूले भी दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन भी दी हुई है, यानी एग्जांपल भी दी हुई है। तो हम डेफिनेटली इसको भी कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसका नाम होगा, जो नाम है एसेट डिक्लेरेशन प्रोसीजर एंड कंडीशन रूल्स 2019। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 इसको होपफुली एक दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे। फिर इसी तरह स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं वो कवर करेंगे, और फिर जैसे बेनामी लॉ की भी बात है, और फिर जैसे जैसे अब आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर रहे हैं, तो फिर और आपके सवालात और उन सारों की चीज़ें में बात करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था, कानून में तो आपको पता चल गया कि आप अपना प्लॉट है उसको 150% बढ़ा के उस पर 1.5% टैक्स कैलकुलेट। लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि जी ये जो डिक्लेरेशन मैंने सबमिट ये करनी है, ये मैं हैंड रिटन फॉर्म पे एप्लीकेशन लिखूँ, एफबीआर जाऊँ, ऑनलाइन आरएस पे करूँ, तो इसके अंदर ये बात होगी कि आपने ऑनलाइन करना है। हमने एक फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी वो थी कि आयरस में जाके एसेट डिक्लेरेशन का एक और टैब बन गया है मेन्यू में, तो उसको आप
اوپن کریں گے تو وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور فائلرز بھی نہیں ہیں ان کا فارم ہے، اور وہ لوگ جو ریگولر فائلرز ہیں لیکن انہوں نے کچھ ایسٹس ڈکلیئر کرنے تھے ان کا بھی فارم ہے، اس کو اوپن کریں، اس کو فل کریں اور پھر اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بھی ریوائز کریں اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے جو ہے صبر کا شکریہ کہ جو ہے نا کریکٹ انفارمیشن کے لیے آپ نے ویٹ کیا. اور اگر آپ کو یہ رولز چاہیے، اگر یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر اپڈیٹس میں چلے جائیں. تو اپڈیٹس میں بیسکلی یہاں پہ ڈرافٹ رولز تھے، اب وہ ایس آر او کی صورت بن گئے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا دیکھا کہ پروسیجر فار ڈپازٹ آف ٹیکس انڈر فارن ایسٹس، وہ بھی جو ہے نا وہ یہاں کلک کریں گے. اس کے علاوہ اردو میں اگر آپ نے ایسے ڈکلیریشن آرڈیننس پڑھنا ہے تو وہی ہے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ این ایکسرسائز آف پاورز کنفرڈ بائی سیکشن 15 آف ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس، یعنی قانون کے اندر ہی یہ پاور موجود تھی. ایک تو انکم ٹیکس کا قانون ہے، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز، یہ 3 فیڈرل جو ہے نا گورنمنٹ کے ٹیکس کے قوانین ہیں. ایک انکم کا ہے، ایک سیلز کے اوپر ٹیکس چارج کرتا ہے، اور ایک پروڈکشن پہ ایف ای ڈی یعنی فیڈرل ایکسائز پروڈکشن مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ ٹیکس ہے. تو یہ ٹیکس کے کو اگر آپ نے اس میں کور نہیں کیے، یعنی آپ نے ان قوانین کو فالو نہیں کیا پریویس ایئرز میں، اور اس کی وجہ سے یا تو آپ کے انکم بن گئی ہے، یا آپ نے خرچے کیے ہیں، یا آپ کے پاس ایسٹس آ گئے ہیں، یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ نے سیلز کیے اور ان قوانین کو فالو نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے آپ نے ٹیکس فائلنگ کرنی تھی، رجسٹر کرنا تھا، جس پہ میں ایک اور آرٹیکل ہے جو میں ڈیٹیل میں تو نہیں چاہوں گا، لیکن اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو اب شبر زیدی صاحب، آنریبل شبر زیدی صاحب پبلک کو بتا رہے ہیں، جو مجھے میرے دل میں تھا کہ یہ انفارمیشن ساروں کو پتہ ہے، ایف بی آر کو پتہ ہے، فائنانس منسٹر کو پتہ ہے، لیکن یہ انفارمیشن کوئی بھی نہیں بتاتا. تو اس آرٹیکل میں جو ہمارے نئے ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، انہوں نے ایک پلان دیا کہ کیسے اس فائنینشیل ایئر میں جولائی 2019 سے جون 2020 تک، اور پھر اس سے نیکسٹ ایئر تک میں اگلے 2 سالوں میں ایک تو اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے، جس کا مطلب ہے پرائسز اس وقت نا بلا وجہ ہر چیز کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ کو ٹھوکر لگ جائے تو آپ گر جاتے ہیں، تو اکانومی کو ٹھوکر لگی ہے اور اکانومی کے اندر ہر چیز کی پرائس جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. ضرورت اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی پرائس بڑھی ہے. تو اسٹیبلائز کرنے کا مطلب پرائسز کو کنٹرول کرنا، جو ایکچوئل اس کی کاسٹ یا اس کی سیل پرائس ہے اس پہ لانا، اور دوسرا یہ کہ پھر گروتھ کرنا، یعنی کہ زیادہ پروڈکشن، زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کرنا، زیادہ جو ہے نا زندگی آسان بنانا لوگوں کے لیے. تو شبر زیدی صاحب بہت ساری انٹرسٹنگ فگرز بتاتے ہیں، اور اس آرٹیکل میں پھر شیخ صاحب کے ریفرنس سے بھی وہی بات ہوئی ہے. یعنی اب یہ فگرز جو ہم لوگ تو جانتے تھے لیکن پبلکلی کوئی نہیں بتاتا تھا تو ہے. جیسے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 ملین لوگ ٹیکس فائلر ہیں، جو اس دفعہ پاسبل ہے. یہ جو 2018 ایئر ہے، جون 2018 جو لاسٹ ایئر ختم ہوئی تھی، جس کی ٹیکس فائلنگ اب آپ کر رہے ہیں، وہ یہ ایمنسٹی اسکیم میں بھی اور ویسے بھی، تو 2 ملین ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں. اس میں سے 6.6 ملین یعنی 6 لاکھ سیلریڈ پرسن ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ ہیں، بزنس ہیں، کمپنیز ہیں، پارٹنرشپس ہیں. وہ اس کے علاوہ جو ٹوٹل پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آنے والے سال میں تقریباً ٹیکس کا ریونیو انہوں نے رکھا ہے 5.5 ٹریلین یعنی کھرب. ارب یعنی 1 ارب، اور یہ 5.5 ٹریلین ہے 5 کھرب روپیز جو ہے نا وہ ہے. پچھلے سال یہ جس حوالے سے بات ہو رہی ہے، پچھلے سال تقریباً 4 جو ہے نا کیا کھرب جو ہے نا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا. تو اس 4 کھرب ٹیکس میں سے 4 ٹریلین جو روپیز کا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا پچھلے سال، اس میں سے 85% اس 4 ٹریلین کا صرف 360 انڈیویجولز یا کمپنیز دیتے ہیں. ہم نے بھی، آپ نے اگر ہماری ویڈیو دیکھی ہو، عمران خان کو جو میسج ہمارا تھا جس میں ہم نے یہ فگرز تھوڑی سی بتائی، ان کی طرف اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ جی اس طرح لسٹیں آپ اگر آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ تو ان کے پاس تو ایکچوئل ڈیٹا ہے. تو 2 ملین لوگوں نے ٹیکس فائلنگ کی، اس میں سے 6 لاکھ لوگ سیلریڈ ہیں. سیلریڈ لوگ سارا ٹیکس بیئر نہیں کرتے. 360 انڈیویجولز اور کمپنیز ہیں، یہ زیادہ تر کمپنیز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، جو آپ کا وہ جو 4 کھرب
یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز ہے، اس میں سے 85% یعنی تقریباً آپ کا 36 جو ہے کیا کہتے ہیں 3.6 کھرب روپیز انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اینگرو ہے وغیرہ وغیرہ، جو عسکری سیمنٹ اور اپنا فوجی فرٹیلائزرز، اس طرح کی بڑی کمپنیز ہیں جو یہ ٹیکس پے کرتی ہیں، اور کچھ ایسے انڈیویجولز بھی ہیں جن کی انکم بہت زیادہ ہے تو وہ یہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو 85% تقریباً آپ سے ہم نے کہا تھا 500 کے قریب، تو 360 انہوں نے ایگزیکٹ فگر بتائی۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں اب آپ کا کنٹریبیوشن بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو شبر صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کہ بزنسز جو ہے نا رجسٹرڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ، بے شک ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بات کی کہ 3,41,000 انڈسٹریل یونٹ کنیکشنز ہیں۔ یہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ جتنے بھی الیکٹریسٹی کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں جن کو ڈسکوز کہتے ہیں، یعنی جیسے لیسکو ہے، پیسکو ہے، ایسکو ہے، یہ سارے جو ہیں ان کے پاس یہ کنیکشن ایشو کرتے ہیں، تو انہوں نے انڈسٹریل یوٹیلیٹی کنیکشنز ایشو کیے، لیکن صرف ان میں سے 40,000 یعنی 3,01,000 جو ہیں لوگ ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ انڈسٹریل یونٹ صرف اس کو ایشو ہوتا ہے جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، اور سیلز ٹیکس کے قانون میں لکھا ہے کہ مینوفیکچرر نے ہر حال میں رجسٹر ہونا ہے انلیس کہ اس کی سیل جو ہے سال کی 50 لاکھ سے کم ہو۔ تو ان میں سے ایسے لوگ 3,01,000 لوگ جن کی سیل کم ہوگی لیکن انہوں نے انڈسٹریل یونٹ کسی وجہ سے لیا ہوگا، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی تو اس میں ایسے ہوں گے جو یونٹ انہوں نے انڈسٹریل کنیکشن لیا ہی انہوں نے اس لیے کیونکہ ان کی کافی مینوفیکچرنگ تھی، ان کی بجلی کی کنزمپشن کھپت کافی تھی۔ تو وہ جو ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3,00,000 جو ہے نا 1,000 جو کمرشل کنزیومر ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور اونلی 1,14,000 کمرشل کنزیومر بھی اونلی 14 لاکھ رجسٹرڈ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ انٹرسٹنگ فگرز ہیں جو اب چونکہ شبر زیدی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ کرج دکھائی ہے اور عوام کو انفارم کیا ہے کہ دیکھیں آپ ایف بی آر پر اگر انگلی اٹھاتے ہیں، ایس سی سی پی پہ اگر انگلی اٹھاتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو پہلے فیکٹس تو دیکھ لیں۔ ہاں یہ مانا کہ ایف بی آر کا ہی کام تھا کہ ان کو رجسٹر کرے، جو انسپیکٹرز وغیرہ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ جس نے انڈسٹریل کنیکشن لیا وہ ڈیٹا کمشنر اپنی ٹیم کو دے، وہ آگے انسپیکٹرز کو دے، وہ جا کے کہیں کہ اچھا جی آپ کنزیومر ہیں انڈسٹریل تو آپ سیلز ٹیکس کے ساتھ ضرور رجسٹر ہو جائیں، باقی ٹیکس آپ نے آگے چارج کرنا نہیں چارج کرنا وہ تو پھر قانون ہے، ایگزیمپشنز ہیں، چیزیں۔ اسی طرح تھرڈ جو بات اب ہر بندہ کر رہا ہے، اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، سیم از دا کیس ود بینک اکاؤنٹ ہولڈرز ایز اونلی 10% آف اکاؤنٹ ہولڈرز ور ٹیکس پیئرز، یعنی جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں پاکستان میں کم ہی ہیں، لیکن اگر 1,10,00,000 لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس میں صرف 10% جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں، باقی سب نان ٹیکس پیئر ہیں۔ وہ جو یعنی کہ 10 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں، باقی سارے جو 90 لاکھ ہیں وہ ٹیکس پیئر بھی نہیں ہیں، اور وہ بیسکلی جو ہے نا زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ کراس چیک بھی لکھ رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، ڈپازٹ کر رہے ہیں، وڈرول کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک طرح سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے آپ دیکھیں پراپرٹی پہ صرف 1.5% ہے، 1.5% کا مطلب ہے پراپرٹی کی بہت بھی ویلیو ہو تو آپ تھوڑا سا اس پہ ٹیکس دیں گے۔ 45 لاکھ بھی اس کی ویلیو ہو تو 60,000 اس پہ ٹیکس بنے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ 45 لاکھ کو ایک دفعہ صرف نکالے ڈالیں بینک میں، اور آپ نان فائلر ہوں جیسے 90 لاکھ لوگ ہیں آؤٹ آف 1,10,00,000 میں سے، جیسے یہاں لکھا ہے کہ جی صرف 10% لوگ جو بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں اس میں سے 10% لوگ ٹیکس فائلر ہیں، ہونا چاہیے سب کو ٹیکس فائر۔ اسی طرح ابھی ہم نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی 2-3 دن پہلے کہ ایس سی سی پی نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا کہ 1,00,000 لوگ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، تو اس میں سے صرف 50,000 فائلرز ہیں، جبکہ قانون میں کلیئرلی لکھا ہے، پہلی لائن ہی ہے کہ ایوری کمپنی ہیز ٹو فائل اٹس ٹیکس ریٹرن، جس کا مطلب ہے کہ نقصان میں ہو، بند ہو، کامیاب چل رہی ہو، جو سچویشن بھی ہو، ٹیکس ریٹرن فائل کر کے گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنی، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کمپنی
FBR کو نہیں پتا کہ SECP کے ساتھ کتنی ہے. یہ پبلک انفارمیشن ہے, نیوز والے بھی لے سکتے ہیں, آپ بھی جا کے پبلکلی ویب سائٹ سے دے سکتے ہیں کتنی کمپنیز رجسٹر ہوئے, اور کمپنی رجسٹر کرنے کا فائدہ ہے. تو یہ جو فیکٹس ہیں اس آرٹیکل میں جس میں ہم بات کر رہے تھے, جہاں گورنمنٹ تسلی دے رہی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم ہے اور وہ اس پہ ہم نہیں بات کرتے, لیکن فیکٹس سامنے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ بڑی فوکسڈ ہو جاتی ہے. اب آپ بھی فیوچر میں آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد نیکسٹ گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ جو 3,41,000 انڈسٹریل یوٹیلیٹی کنیکشنز تھے جو آبویسلی اس ٹائم بڑھ گئے ہوں, شاید 5 لاکھ ہو گئے, اس میں سے کتنے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. اکانومی جب ڈاکیومنٹ ہوگی تو جو ہے آپ کی میری لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جب سارا ڈیٹا ہوگا کہ کتنے ایسٹس ہیں, کتنے ریسورسز ہیں, تو وہ بھی پھر بہتر پلاننگ کر سکیں گے. اس وقت اگر سچ پوچھیں تو ان لوگوں پہ جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں, چاہے اسد عمر تھے یا یہ جو ایڈوائزر ہیں جو ٹیکنیکلی فائنانس منسٹر نہیں ہے, ڈاکٹر عبدالحفیظ, ان کے پاس جو فگرز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہوائی فگرز ہیں. ہوائی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اتنے ساری میجورٹی لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ایون SECP اتنا اچھا ادارہ ہے لیکن اس کا قصور نہیں ہے, لیکن جو 1 لاکھ کمپنیز اس نے رجسٹر کی ہیں, ان 1 لاکھ کمپنیز کے اندر بیٹھے ہوئے پرائیویٹ لوگ جو ہیں, ڈائریکٹرز اور پرائیویٹ لوگ, وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو مطلب FBR کو اور گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے, اور کم از کم بتائیں صرف 50,000 لوگ 50%. تو جتنی پلاننگ یہ کریں گے, جتنا مطلب یہ ڈیٹا بنا دیں گے, میں واپس رولز پہ جاتا ہوں کہ پھر وہ پلاننگ غلط نکلے گی, کیونکہ وہ 50% ہے, اور اس 50% میں بھی پھر اور مسائل ہیں, اور پھر جب کرپشن ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر اسی لیے گورنمنٹ جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہ واپس آپ کو ایز این انڈیویجول, آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, آپ تک اس کا بینیفٹ انڈائریکٹلی بھی نہیں پہنچتا, تو پھر آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکیومنٹیشن آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اس لیے آپ ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آج ہے 26 مئی, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس رولز کا نام ہے ایسٹ ڈیکلیریشن پروسیجر اینڈ کنڈیشن رولز 2019, اور اس میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ آرڈیننس کا مطلب ہے کہ وہی ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019, اور لا وہ ہے, قانون وہ ہے, اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز یہ بنے, اور اس کے سیکشن 15 کے اندر ہی لکھا ہوا تھا کہ رولز بنیں گے, اور وہ رولز فائنل ہو گئے. ویلیو آف ایسٹ مینز ویلیوز ایز پر سیکشن 5. ویلیو کا مطلب ہے کہ مین اس پورے سارے قانون میں مین چیز ہے کہ آپ نے کس ویلیو پہ ڈکلیئر کرنا ہے اپنا ایسٹ, کیونکہ ٹیکس اس پہ دینا ہے. فرسٹ پرائرٹی یہ کہ آپ کا ایسٹ, چاہے آپ نے پاور آف اٹرنی یا بے نامی یا کسی مڈل ڈاکیومنٹ سے بھی رکھا ہو, اپنے نام پہ نہ بھی کیا ہو, تو ایڈوائز یہی ہے کہ اپنے نام پہ بھی کریں اور پھر ٹیکس پے کریں. ٹیکس پے کرنے کے لیے پورا آپ کے پاس 1 سال ہے. تو ویلیو آف ایسٹس سیکشن 5 سے ہم لیں گے, اور جتنے بھی لفظ ہیں وہ انکم ٹیکس آرڈیننس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور بے نامی ٹرانزیکشن کے قانون کے مطابق جو ہے نا کیا جائے گا. اب یہ سب جو گائیڈنس ایک طرح سے یہ ہمارے لیے ٹیکنیکل لوگوں کے لیے, لیکن آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ کون کون سے قانون, کم از کم آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے ملک میں انکم کے کون کون سے قانون ہیں, تو آپ کو پتا ہو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے. اگر کاروبار کرتے ہیں تو انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے, اور کچھ اسپیشل کیسز میں مینوفیکچرنگ ہے تو فیڈرل ایکسائز بھی ہے. اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کا بھی, اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے, تو آپ کو بتانا چاہیے کہ بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ ہے, یعنی کہ 2 فروری 2017 سے پہلے ایک ایسٹ اگر آپ بے نامی رکھتے, کسی کے نام پہ بھی نہ ہوتا, اوپن لیٹر ہوتا, تو وہ ٹرانزیکشن الاؤڈ تھی, انلیگل نہیں تھی. اب فروری 2017 سے انلیگل ہے, اس کے رولز بھی بن گئے. اب ایک اور چیز جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہ اگر آپ کا آلریڈی انکم ٹیکس لا, سیلز ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, بے نامی کا قانون تو خیر ابھی آیا, لیکن ان چاروں قوانین کے تحت اگر آلریڈی آپ کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے FBR کے ساتھ, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, FED کے حوالے سے, تو آپ ان ایگزسٹنگ کمشنر انکم ٹیکس اپیل کے پاس اگر آپ کا کیس ہے, انکم ٹیکس ٹریبیونل کے پاس اگر آپ کا کیس ہے, تو اس میں اگر آپ سے ڈپٹی کمشنر نے ٹیکس ڈیمانڈ کر دیا ہے, تو وداؤٹ پینلٹیز اینڈ ڈیفالٹ سرچارج وہ بھی آپ پے کر سکتے ہیں. تو ادھر بیسیکلی اس ایمنسٹی یا اس ایسٹ ڈیکلیریشن رولز کے اندر 4 چیزوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے. وہ سارے ایسٹ جو ایکچولی آپ کے فیملی کے, آپ کے بے نامی لوگوں کے یا اوپن لیٹرز میں آپ کے پاس پڑے, ان کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے بعد ڈکلیئر کریں, منیمم ٹیکس پے کریں اس پہ.
اس کے علاوہ انڈکلیئرڈ ایکسپینڈیچرز، ایسے خرچے جو آپ کرتے جا رہے ہیں جس سے آپ جس کے پیچھے آپ کی کوئی انکم تھی ان کو ڈکلیئر کر دیں. انڈسکلوز سیلز، نہ صرف اس سیلز کو ڈکلیئر کر کے اس پہ صرف 2% سیلز ٹیکس پے کر دیں، بلکہ اس سے بننے والے ایسٹ جو ہیں اس پہ بھی منیمم ٹیکس پے کر کے اپنے اکاؤنٹس بہتر کر لیں، اکاؤنٹس ٹھیک کر لیں. خاص طور پہ اگر آپ پارٹنرشپ فرم ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، وہ 50,000 کمپنیز جنہوں نے نئی فائلنگ کی وہ آپ تسلی سے آئیں، فائل بڑی کمپریہنسو سے. چوتھا جو بینیفٹ ہے جو ایک انڈیویجول کو بھی فائدہ دے سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ٹیکس نیٹ میں آئے ہوں، پچھلے سالوں میں فائلر بنے ہوں اور آپ کو کوئی نوٹسز آئے ہوں اور ان میں کوئی ٹیکس ڈیمانڈڈ ہو. کچھ تو ایسے نوٹسز ہیں، بہت سارے کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا، اگر آپ سے ٹیکس ڈیمانڈ نہیں کیا، آپ نان ریزیڈنٹ، آپ نے صرف فائلر بننے کے لیے فائلنگ کی تھی، آپ کی ٹیکس ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ تو کلیئرلی اگر نوٹس آپ کو آئے تو آپ جا کے بات کریں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں یا اپنے کنسلٹنٹ کے تھرو بات کریں کہ جی آپ ہمارا آڈٹ کلوز کریں، ہمارا نوٹس کلوز کریں، کیونکہ ہم نے تو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا تھا، گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں. ہاں، جن کی ٹیکس پیبل تھا کسی وجہ سے تو ان کو جو ہے سیٹل کرنے کے لیے یہ اسکیم کی بات کریں گے. سیکشن 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے. تو کہتا ہے فار دا پرپس آف سیکشن 3 اینڈ 5 دا ڈیکلریشن شیل بی فائلڈ آن دا فارم اسپیسیفائڈ فار دا پرپس آن دا ویب. یعنی کوئی مینول فارم نہیں بھرنا، کوئی اپلیکیشن نہیں بھرنی، کسی کے پاس نہیں جانا، آن لائن لاگ ان ہونا ہے. ہمارا ٹیکس دوستی کا یوٹیوب چینل کی فرائیڈے کی ویڈیو یعنی کہ 24 مئی 2019 کی ویڈیو دیکھیں جس کا نام ہے ایف بی آر اپڈیٹس آئرس سسٹم فار ایسٹ ڈیکلریشن. وہاں پر ہم نے لاگ ان ہوئے میرے آئرس کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں ڈیکلریشن کی جو ٹیب نیا بنا ہے اس میں دونوں فارمز دیکھے ہیں، نیو نان فائلر کے لیے بھی جو ہے اور فائلر کے لیے بھی. یاد رکھیں کہ جب نان فائلر ڈیکلریشن فارم فل کرے گا اور اگر آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں بھی اوپن کرتے ڈیکلریشن جو دوسرا ایک ٹیب ہے اس میں، تو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے آ جائے گا کہ جی اب آپ نے چونکہ یہ فارم اوپن کیا اور اس کو ڈکلیئر کرنے کی آپ کا ارادہ ہے، تو یہ ہے 114 کی انکم ٹیکس ریٹرن اور یہ ہے 116 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ. تو وہ آپ کو فائل کرنی پڑے گی فار دا ایئر 2018. ٹیکس ایئر 2018 کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ٹیکس ایئر 2018 کا مطلب ہوتا ہے وہ فائنینشیل ایئر جو 1 جولائی 2017 کو سٹارٹ ہوا اور 30 جون 2018 کو ختم ہوا. تو سیکشن 3 بیسکلی کہہ رہا ہے کہ آن لائن جائیں، اپنا آئرس میں یا تو اکاؤنٹ بنائیں، اگر نہیں بنایا، اگر بنایا ہوا لاگ ان کریں اور ایسٹ ڈیکلیریشن کا جو فارم ہے وہ فل کریں اور پھر خود ہی چلے جائیں، ورنہ تو آپ کو اگلے دن ایک ای میل میں بھی آ جائے گا اور وہاں آپ کے ڈرافٹ کے اندر انکم ٹیکس ریٹرن 114 اور 116 کی ویل اسٹیٹمنٹ پاپ اپ ہو جائے گی. تو پھر آپ جو ہے نا اس کو فل کریں گے اور اپنی ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے، کیونکہ اوبیسلی جب آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یہی بات ہے کہ گورنمنٹ کی سیریسنس ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے بجائے کہ ایک سمپل فارم بھر کے بس پھر جو ہے نا آپ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہاں میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی. نہیں، پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو. سب سیکشن 2 کہتے ہیں ویئر این ایسٹ ڈکلیئرڈ بائی دا ڈیکلرنٹ از اونلی بینیفیشلی اونڈ بائی دا ڈیکلرنٹ اور از اونڈ بائی بے نامی دار، دا نیم اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا لیگل اونر اور بے نام شیل بی ڈکلیئرڈ. اب یہ ٹیکنیکل چیز ہے لیکن بیسکلی وہ مزید کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ اگر آپ صرف از اونلی بینیفیشلی اونڈ بائی دا ڈیکلرنٹ اور از اونڈ بائی بے نامی دار، تو یہ نیم اینڈ وہ جو لیگل اونر ہے اس کا بھی کریں گے. اور اس طرح ہے کہ جب وہ فارم آپ اوپن کریں گے تو اس میں پاپ اپ ہوتا ہے، ایک اوپن باکس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. لیکن دین اگین لیگل ایڈوائز نہیں ہے، صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے لا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فل کلیئرٹی دے رہی ہے. بیسکلی یہ ایک لائن جو ہے آپ کے مختلف سوالوں کے جواب ہے. کنڈیشن میں کہتا ہے فار میکنگ ڈکلیئر فار دا پرپس آف انکارپوریشن آف انڈسکلوز ایسٹس ایکسپینڈیچرس. بیسکلی اگر آپ نے اپنے ایسٹس اور جو ہے نا ایکسپینڈیچرس جو انڈسکلوز ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈال رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ویئر ٹیکس ریٹرن فار 2000 ہیز ناٹ بین فائلڈ، یعنی یا تو آپ نے فائل نہیں کیا، آپ ہیں ہی نان فائلر، تو ڈیکلرنٹ شیڈ along with the ڈیکلریشن فارم اور ایسٹ ڈیٹ ایز ایکسٹینڈیڈ بائی دا بورڈ فائل. تو پھر ساتھ میں آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن 2018 کی اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے. اور جہاں پر ویئر انکم ٹیکس ریٹرن 2018 کی فائل ہوئی ہے انکم ٹیکس لاء کے تحت
کیونکہ آپ انڈیویجول تھے اور 4 لاکھ سے آپ کی انکم تھی، زیادہ تھی، آپ کمپنی تھے تو ہر حال میں آپ نے فائل کی. آپ ٹرسٹ تھے اور جو ریکوائرمنٹ تھی یا کوئی آپ پراپرٹی ہولڈ کرتے تھے اس کے تحت آپ نے فائلنگ کی ہوئی تھی. تو ڈیکلیریشن along with ڈیکلیریشن کا فارم الگ ہے. اور وہ کیا کرے، وہ جو ہے اگر کمپنی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی ساتھ میں فائل کی ہوں گی، ان کو بھی ریوائز کرے. اب یہ ایک کویشچن ہے کہ جو آڈیٹر حضرات، دین اگین پاکستان میں پورا سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے ایک عجیب سی پوزیشن میں ہے کہ جن آڈٹ حضرات نے وہ آڈٹ رپورٹ سائن کی تھی، ٹھیک ہے شاید ان کی نالج میں نہیں تھا کہ یہ ایسٹس جو ہیں اس کمپنی کے ہیں، انہوں نے اس بات سے چھپائے یا کوئی بھی بات تھی، لیکن پھر بھی جو اگر کمپنیز ہیں وہ 50,000 جنہوں نے آلریڈی فائل کی ہوئی اور وہ ادھر فال کرتی ہیں، اور وہ 50,000 جنہوں نے فائل نہیں کی لیکن SECP کے ساتھ انکارپوریٹڈ، وہ بھی وہ اوپر والے ان پہ اپلائی ہوگا. تو وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی ریوائز کریں گے. اور جو پرسنز ہیں اور پارٹنرشپس ہیں وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریوائز کریں گے. یہ اس ازمپشن پہ کہ آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں، اپنا جو ہے نا ایکسپینسز ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا اپڈیٹ کریں گے. اچھا آگے وہ کہتا ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا کنڈیشنز کیا ہے، ضروری کیا ہے. یعنی کہ صرف اگر آپ ڈکلیریشن فل کر لیتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو آئرس میں آٹومیٹکلی اگر نان فائلر ہیں تو وہ آئے گی کہ ٹیکس ریٹرن فائل کر لیں، اور اگر فائلر ہیں تو ریوائزڈ، اگر فائلر ہیں جس پر یہ اپلائی ہوتا ہے تو آپ کو ریوائزڈ انکم ٹیکس ریٹرن اور ویل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، اور وہ اوپن ہو جائے گی. جو پچھلی فگرز ہوں گی وہ پھر آپ کو اس مطابق چینج کرنی ہوگی. جیسے آپ نے ڈکلیریشن میں کوئی نیا ایسٹ ڈالا یا سیلز ڈالی تو پھر اس مطابق آپ کو اپنی انکم، سیلز، ایکسپینسز اور جو ہے نا آڈیٹڈ اکاؤنٹس یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی چینج کرنی پڑیں گی. تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ کمپنی کے لیے اکاؤنٹ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے، اگر کنڈیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے صرف ڈکلیریشن فارم بھر دیا اور انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ یا تو فائل نہیں کی یا ریوائز نہیں کی، تو اس اسکیم کے تحت آپ نے کنڈیشن پوری نہیں کی. کنڈیشن پوری نہیں کی تو اسکیم سے آنے والا، اس اسکیم سے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو، اور جو پروٹیکشن ہے آپ کو، وہ نہیں ملے گی. آگے چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ویئر اے پرسن ڈکلیئرز انڈسکلوز سیلز. اب یہ تھرڈ سینیریو ہے کہ آپ بزنس کر رہے تھے، آپ نے سیلز ڈکلیئر کی ہیں کہ میری اتنی سیلز تھی اس سال کی، فرسٹ ٹائم یا تو ڈکلیئر کی یا 100 روپے کی سیلز ڈکلیئر کی تھی، 25 روپے کی اور آپ کر رہے ہیں. ہی شیل ڈکلیئر انڈسکلوز سیلز سبجیکٹ ٹو فائنینشیل. ایک تو سیلز ٹیکس کا قانون، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر جو سیلز خاص طور پہ کر رہے ہیں، اگر کسی کا ایک پلاٹ ہے وہ خود کرنا چاہ رہا ہے یہ ٹیکس ریٹرن یا ویڈیوز دیکھ کے اپنی سمجھ سے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ملٹیپل چیزیں تو پھر آپ کو ڈکلیریشن فارم بھی اور ریوائزڈ یا نیو ٹیکس ریٹرنس کنسلٹنٹ کے تھرو ہونے چاہیے. تو سیلز ٹیکس کا قانون اپلائی ہوگا. جب وہ اپلائی کریں گے جس طریقے سے مطلب ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے ڈکلیئر کریں گے، اور فیڈرل ایکسائز کا بھی. اور ایک ٹائم پیریڈ دیا پروسیجرز کا، یہ جو پروسیجرز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنی ہے. اور جولائی 2014 سے جون 2018 تقریباً 5 سال، جس طرح انکم ٹیکس کے پاس یا سیلز ٹیکس کے قانون میں پاور ہے FBR کے ساتھ کہ 5 سال پیچھے تک جاتے ہیں، تو 5 سال کی آپ جو ہے نا سیلز ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اس پہ 2% پے کر سکتے ہیں. ان دا فرسٹ سیلز ٹیکس اینڈ فیڈرل ایکسائز ڈیو آفٹر. یعنی کہ جب آپ ڈکلیئر کریں گے اپنی ڈکلیریشن فارم میں اور انکم ٹیکس ریٹرن میں، تو پھر اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن میں کب ڈکلیئر کرنا ہے. تو پھر جتنی بھی سیل آپ نے اس ٹائم پیریڈ کی ڈکلیئر کی ہے وہ آپ اپنی نیکسٹ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز میں کریں گے آفٹر دس ڈکلیریشن. تو سپوز کریں ڈکلیریشن آپ کرتے ہیں جون میں، تو آپ جولائی کی جو ہے اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن، اس میں آپ اپنی سیلز کو اس سیلز ٹیکس ریٹرن کے مطابق فائل کریں گے اور شو کریں گے. اس کے اندر وہ کچھ امینڈمنٹس وغیرہ آبویسلی کریں گے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ فار دا پرپز آف سیکشن 3 اینڈ 4، 3 کہتا ہے کہ آن لائن ویریفیکیشن کریں، 4 کہتا ہے کہ آپ نے ڈکلیریشن فارم بھی بھرنا ہے اور جو ہے نا ساتھ میں ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے، ویل اسٹیٹمنٹ بھی کرنی ہے. اور اگر آپ نے سیلز ڈکلیئر کیا تو آپ نے ڈکلیریشن فارم بھی بھرنا ہے، آپ نے جو ہے انکم ٹیکس بھی ریوائز کرنی ہے، ویل اسٹیٹمنٹ بھی کرنی ہے اگر کرنی پڑ جائے. ہاں کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر انکم ٹیکس کا کنیکشن ہوتا ہے. اور اس سے آگے آپ نے اپنی سیلز ٹیکس ریٹرنز ریوائز نہیں کرنی پچھلے سالوں کی، وہ بڑا مشکل ہو جائے. آپ نے اپ کمنگ جو اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن ہے اس میں ان سیلز کا ذکر کرنا ہے جو جولائی 2014 سے 2018 تک. تو دوبارہ سے سمجھ لیں
کہ اور اس کو دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ، پھر اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. فار دا پرپز ان کیس آف پیمنٹ آف ٹیکس آن فارن ایسیٹس فار فیئر مارکیٹ ویلیو ول بی ٹیکن. ٹھیک ہے جی، فیئر مارکیٹ ویلیو لیں گے اینڈ کاسٹ آف سچ ایسٹ شیل بی ڈکلیئرڈ ان ریسپیکٹو فارن کرنسی اکاؤنٹ. یہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں اس پہ اور یہ جو پورشن ہے اس پر ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ جو سیکشن 5 کا ذکر کر رہا ہے یہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. سیکشن 3 کو دوبارہ سے بھی سیکشن 4 کو دوبارہ سے بھی میں سمرائز کر دیتا ہوں ابھی تک جو ہم نے کیا ہے ایک انیشل انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد پھر سب فارن ایسٹس کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں آپ بھی چاہیں گے کہ اس کا لنک جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہے اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں تاکہ آپ کو ایک آسانی ہو. لیکن آئی ہوپ کہ آپ اتنی حد تک سمجھیں کہ دیکھیں ہر چیز کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہے تاکہ آپ ایک بینیفٹ لے سکیں. تو سمری یہ کہ اگر آپ کا ایسٹ ہے، پلاٹس ہیں یا آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا فورن ایسٹس ہیں تو آپ وہ ڈکلیئر کریں. آپ انڈیویجول ہیں اور پھر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں. ڈکلیریشن فارم پہلے کریں ایسٹس کے کیس میں، پھر انکم ٹیکس ریٹرن، ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کریں یا ریوائز کریں. اگر ہم نے ایکسپینڈیچر کیا وہ بھی اسی پیٹرن سے چلے گا. ڈکلیریشن فارم بھریں، پھر انکم ٹیکس اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریوائز کریں یا ڈکلیئر یا جو ہے نیولی فائل کریں. اور اگر اس میں اکاؤنٹس انوالوڈ ہیں تو کریں. اگر سیلز کر رہے ہیں تو ایک سٹیپ اور بھی ہے، اس میں سیلز ٹیکس کی ریٹرن میں بھی پھر آپ نے ساری وہ سیلز ٹیکس شو کرنی ہے اور پھر اس میں کلیئرلی آ جائے گا کہ 2% پے کر دیا تھا تو ٹیکس اور نہیں پے کرنا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی کہ اس سیکٹر میں سپوز کرے کوئی ایک سیکٹر لے لیتے ہیں کہ جی آپ کراکری کی جو ہے نا شاپ کیپر ہیں تو کراکری کے شاپ کیپر کی ایک ایکچوئل سیلز جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پراپرلی ڈکلیئر کر لی ہے کہ جی یہ میری سیلز ہیں. اس کا پھر آپ کے پاس پروف بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے. بے شک اس میں ایک پروٹیکشن ملے گی لیکن آبویسلی ہوائی میں فگرز یا ایسے فگرز جن کی آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے ان کو ڈکلیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ اپنی پریویس سیلز ڈکلیئر کریں تو گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا جی کراکری ریٹیلرز کے یہ والیوم ہے پاکستان کے اندر، وہ اتنے ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ ان کے مسائل ہیں. تو جو ایسوسیشنز بھی ہیں، کراکری ایسوسیشن ہوگی کوئی بھی ہوگی جو پھر مختلف بزنسز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ پھر ایکچوئل ڈیٹا لے کے جائیں گے. ابھی ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا وہ لے کے جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے گورنمنٹ سے کہ جی یہ فیور کر دیں یا یہ ایکسپینس کر یا اس طرح پالیسی بنا لیں، وہ بھی پراپرلی جو ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیکٹس صحیح نہیں ہے اور فیکٹ صحیح نہیں ہے، فیکٹ صحیح نہیں ہے، فیکٹ صحیح نہیں ہے. تو 71 ایئرز ہو گئے اور ہم یہاں پر موجود ہیں کہ اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ بینیفٹ دینا چاہ رہی ہے. جینون گورنمنٹ ہے، پریویس گورنمنٹس بھی بینیفٹ دینا چاہتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایکچوئل فگر نہیں ہے. یہی آپ سوچیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آپ جو ہے نا کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ایڈریس کہاں ہے. آپ ملیں اس شخص سے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس کے بچے کتنے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایکچوئل اس کی غربت کی ریزن کیا، مطلب بیماری ہے یا اس کا کس طریقے سے آپ نے ہیلپ کرنا ہے، پیسے دینے ہیں، راشن دینا ہے. تو گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے. یہ نہیں کہا میں کہہ رہا کہ وہ ہم سب کو غریب سمجھتے، کہنے کا مطلب ہے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، لوور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، ساروں کو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے کی طرف زندگی میں بڑھیں فائنینشلی اور اکنامکلی. لیکن گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں، بچے کتنے ہیں. تو گورنمنٹ کیسے پلان کرے کہ کتنے اسکول کھول لیں اگر آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں یا آپ کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں یا آپ کی انکم کتنی ہے. تو کائنڈلی کریں، ہم بات کریں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز. میں ہوں آپ کا ٹیکس میزبان اور ٹیکس دوست اینتھنی ولیمز. آج ہے 26 مئی 2019 اور یہ ہے ایسٹ ڈکلیریشن پروسیجر کنڈیشن رولز پارٹ 1 بن گیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم ملاقات ہوگی آپ سے پارٹ 2 میں. تھینک یو.